K2 TV वालेकुम सलाम। जनाब आला, अगर इजाजत हो तो घाट को बरसात करूं। बर्खास्त। और खस बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आपको पता है Q2 का हमारा बहुत खूबसूरत स्क्रीन और उस पे प्रोग्राम है जान जान बलूचिस्तान। और इस सिलसिले में आज मैं पहुंचा हूँ खुजदार, और खुजदार हमारा क्वेटा और हब के दरमियान में या कराची के दरमियान में एक सेंटर है, और फिर यहीं से एक रास्ता निकलता है गवादर तक। तो ये हमारा सेंटर है, बहुत बड़ी आबादी वाला ये शहर है। अगर हम देखेंगे तो क्वेटा के बाद जो बड़ी आबादी है वो इस शहर की है। इस वक्त इस शहर का जो डिप्टी कमिश्नर है जनाब मेजर मोहम्मद इलियास किबज़ई साहब, उनके साथ मैं मौजूद हूँ। और एक खूबसूरत ग्राउंड है जो अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। आप लोग हैरान भी होंगे और परेशान भी होंगे, इसलिए कि आप लोगों ने जो बलूचिस्तान के पहाड़ी इधर जो मैं नौजवान आप लोगों को दिखाना चाह रहा हूँ वो बिल्कुल उससे मुख्तलिफ आपको नज़र आएंगे। कैसे नज़र आएंगे, ये कौन सी जगह है, हम किबज़ई साहब से बात करेंगे, मेजर साहब से। मेजर साहब, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। थैंक यू वेरी मच अमला साहब। आप बताएं अपने खुजदार के बारे में, और इस खूबसूरत लोकेशन पे जो आप हमें लाए हो उसके बारे में ज़रा हमारे नाजरीन को बताएं। हमारा साहब, मैं तो पहले आप लोगों का मशकूर हूँ कि आपके चैनल के थ्रू एटलीस्ट मुझे इस बात की बहुत ज़्यादा बेहद खुशी हो रही है कि ये चीज़ लोगों में एक अवेयरनेस चली जाएगी और लोगों को इस चीज़ का इल्म हो जाएगा। मैं ये समझता हूँ कि लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज़ की बलूचिस्तान में ये सबसे बड़ी अचीवमेंट है कि यहाँ पे अपने एक मुनफरिद अंदाज का ट्रेनिंग सेंटर कायम किया गया है जिसका नाम लिवीज़ ट्रेनिंग कॉलेज का नाम रखा गया है। और ये हाल ही में तुफैल साहब जो डायरेक्टर जनरल लिवीज़ फोर्स थे उनके साथ मिल के और कुछ मैंने अपनी एक्सपीरियंसेस आर्मी की बैकग्राउंड की इस्तेमाल करते हुए इसको टोटल पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकुल की लाइन्स पे ले करके फॉर्म किया गया है। और इसमें सबसे खुश आइंदा बात ये है कि यहाँ पे हर डिस्ट्रिक्ट की फोर्स यहाँ पे आती है और 3 से 6 माह की मुख्तलिफ़ किस्मों की इस ट्रेनिंग इन लोगों में इम्पार्ट की जाती है। सबसे पहले जब यहाँ पे रिक्रूट आता है, इनरोल होता है लिवीज़ फोर्स में,
تو اس کو پہلے بیسک ٹریننگ دی جاتی ہے 3 مہینوں کی. بیسک ٹریننگ کے بعد اس میں سے جو بیسٹ لڑکے ہوتے ہیں وہ سلیکٹ کر کے ان کو پھر اسپیشلائز ٹریننگ کے لیے یہاں پہ فارمولیٹ کیا جاتا ہے. اور ان کی جو اسپیشلائز ٹریننگ ہے یہاں پہ جو اساتذہ کرام ہے یہاں پہ پولیس سے, لیویز سے, ایون آرمی سے کچھ اساتذہ ہم نے انڈکٹ کیے ہیں جو پرمنٹلی یہاں پہ ڈپلائڈ اور مختلف اوقات میں ریکروٹوں کی مختلف قسم کی ٹریننگ کرتے رہتے ہیں. بیسک ٹریننگ کے بعد اگر جو سب سے اعلیٰ ٹریننگ ان کی ہے اسپیشلائز ٹریننگ اور کلوز کوارٹر بیٹل, اس میں ان کو وی آئی پی موومنٹ بھی سکھائی جاتی ہے اور مختلف اوقات میں جو ہمارے کارڈن اینڈ سرچ اور ریڈز مختلف انداز کے آپریشنز ہوتے ہیں ان کو ہمہ وقت ہر ٹائم اسی چیز کے لیے تیار کیا جاتا ہے. اور انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں کہ جب بلوچستان لیویز فورس ایک بیسٹ فورس کنسیڈر کی جائے گی. اچھا, یہ سر دیگر جو ہماری فورسز ہے اور لیویز کیا فرق ہے, اور آپ کیا سمجھتے ہو کہ لیویز ان سے زیادہ فائدہ مند ہے ایک علاقے کے لیے؟ اگر اس چیز کا میں جواب دوں تو شاید کافی لوگوں کو اس سے اوپر اعتراض ہو, لیکن میں یہ کہوں گا بینگ ڈپٹی کمشنر میں یہ فیل کرتا ہوں, اور وہ بھی خزدار میں جس کی لیویز فورس پورے بلوچستان میں سب سے زیادہ ہے. مور دین 2000 لیویز فورس یہاں پہ ڈپلائڈ ہے, بینگ دا سیکنڈ لارجسٹ ڈسٹرکٹ آف بلوچستان. میں یہ سمجھتا ہوں کہ باقی لا انفورسز ایجنسیز کے مقابلے میں لیویز فورس آپ کی سب سے زیادہ افیکٹو ہے, اور اس کی ایک ہی وجہ ہے, اور وہ وجہ یہ ہے کہ یہ ٹرائبل فورس ہے. یہاں کے رواج اور رسم اور قبائلیت کو جانتے ہیں, اور قومی فورس ہے. یہاں پہ اگر ایک جگہ پہ بھی کوئی ایشو بنتا ہے تو اگلی قوم ہوتی ہے, وہ قوم کی پاسداری کرتے ہوئے فورس اسی چیز کی اپنی پہچان بنا کے آگے چلتے. تو میری نظر میں اور میری سوچ میں لیویز فورس جو ہے وہ ایک قبائلی فورس ہے, اینڈ اٹ از ون آف دا بیسٹ فورس سو فار. ماشاء اللہ. ناظرین, اس وقت میں خزدار میں ہوں اور پیر عبداللہ شاہ جیلانی کے مزار پہ موجود ہوں. یہاں کے لوگ جو ہے, خزدار کے جو لوگ ہیں وہ یہاں اس مزار کے ساتھ بہت عقیدت مند ہے, اور یہاں پہ جمعرات اور جمعے کے دن پہ خاص کر کے ہزاروں لوگ آتے ہیں اور اس مزار کا زیارت کرتے ہیں. اس مزار کا جو متولی ہے ان سے ہم بات کریں گے. جی شاہ صاحب, آپ کا نام؟ سید احمد شاہ سر.
سعید احمد شاہ صاحب کتنے سال پرانا ہے یہ جو مزار ہے؟ 120 سال ہو گئے سر. 120 سال. جی سر. اور ان کا سلسلہ کہاں سے حضرت کا؟ یہ عبد القادر جیلانی سے سلسلہ ہے. عبدالرزاق شاہ کے خاندان سے جو عبد القادر جیلانی کی جو اولاد ہے اس کے یہ خاندان سے تعلق رکھتے ہیں. تو ان کا اس آس پاس علاقے میں اپنے بھی کوئی بچے ہیں ان کے نسل سے؟ جی ہم اس کے نسل سے ہیں سر. اچھا آپ کیا لگتے ہیں ان میں کے؟ پر پوتا لگتا ہوں سر. اچھا پڑ پوتا لگتے ہیں آپ. تو ماشاءاللہ آپ نے ایک مزار کا اپنا ایک سکون ہوتا ہے. یہ جو صوفیانہ ہمارے جو صوفیزم ہے نا، اس حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ یہ بات یہ ہے کہ یہ جب نکلا وہاں سے تو پورے یعنی مطلب مدینہ علی سے لے کے مکے پہلے گیا تھا عمرہ کرنے، اس کے بعد گیا مدینہ علی. 7 سال وہاں اس نے گزارا. جی. جبل عہد پہ اس کا مسجد بھی ہے اس وقت جو عبداللہ شاہ بلوچی اس پہ لکھا ہوا ہے سر. اچھا. ترکی گیا، ترکی کے بعد ایران آیا، ترکی میں ریاضی کیا ادھر. جی. اور ریاضی کے بعد جو ہے اس نے وہاں سند حاصل ریاضی کا کر کے پھر آیا ایران سے پھر آیا ادھر اس میں نوشکے سے پشین گیا. اچھا. پھر پشین سے افغانستان گیا. اچھا. افغانستان سے تقریباً پشین میں بھی کافی وقت رہا. کچھ لکھتے ہیں کہ 30 سال کی، کچھ فارسی کی کتابوں میں اس کا ذکر آتا ہے. اچھا. 30 سال وہاں گزارا. اس کے بعد پھر افغانستان گیا، افغانستان سے واپس ہو کے چین چلا گیا. اچھا. چین تقریباً وہاں ایک جگہ ہے اس کا نام بھی مجھے یاد نہیں ہے، کوئی ایسا چینائی زبان میں ایک مسجد بھی وہاں بھی بنا ہوا ہے اس کا. اچھا. اچھا وہاں سے پھر آیا، پھر گیا ہندوستان. 7 سال غلام الدین اجمیری کی درگاہ پہ وہاں رہا. اچھا. اچھا وہاں سے اورنگزیب عالمگیر کا خاندان جو تھا ان کے پاس ایک نسخہ تھا قرآن کا جو کہ 4 حصوں پہ مشتمل ہے. ایک حصہ مدینہ منورہ میں، ایک جامعہ ازہر مصر میں، ایک افغانستان کابل میں، ایک ہمارے پاس ہے. اچھا. ہاں جو اورنگزیب عالمگیر اپنے ہاتھ سے جو لکھا تھا. جی جی. پھر وہ اس کو تحفے میں دیا گیا. جی جی. پھر وہ سیدھا آیا خان کلات کے پاس. جی. کلات اسی ایڈریس پہ انہوں نے قرآن شریف بھیج دیا وہاں سے. پھر خان خدادہ خان کی جو ایک بہن تھی اس نے بھی ایک قرآن لکھا تھا، وہ بھی ہمارے پاس ہے، وہ بھی اس نے تحفے میں دیا تھا. جی. پھر آیا یہاں کلات کچھ وقت رہا، شادی بھی یہیں کیا کلات میں. جی جی. پھر اس کے بعد مولی آیا، مولی کے بعد پھر باغبان آیا، پھر کرخ بھی جگہ ہے اس کا مکان ہے، باغبانے بھی ہے، ویسے باغبانی کے نام سے مشہور ہے. جی جی. پھر اس طرح کرتے کرتے پوری مرید اس نے شروع کیا تھا. سندھ پنجاب میں بھی اس کے مرید ہیں، انڈیا میں انڈیا کے لوگ پہلے یہ پارٹیشن کے دور میں، اور پھر بھی اس وقت یہ اتنا سختی نہیں تھا. لوگ آتے تھے وہاں سے، سکھ بھی آتے تھے، ہندو بھی آتے تھے، مسلمان بھی آتے تھے زیارت پہ. یہاں باغبان میں سکونت کی، اور کرخ میں بھی اس کا جگہ ہے، زمین ہے اس کی. اچھا. وہاں بھی اس نے کچھ وقت سکونت کیا. پھر قدرت جب وفات پایا تو کرخ میں، پھر وہاں سے اٹھا کے لایا یہاں، کہ اس نے وصیت کیا تھا یہاں کہ مجھے دفنا دینا. جی جی. آپ یہ بتائیں کہ جو صوفیزم ہے یا اس طرح کی جو پیر فقیر ہے ماشاء اللہ، انہوں نے اسلام کے تبلیغ میں کتنا کردار اور رول ادا کیا؟ سر یہ صوفیانہ طریقے سے جو ہوتے ہیں نا، اس طرح وہ پیر مریدی کے ذریعے ہر مکتب فکر کے لوگوں سے ملتا تھا. اور وہاں بھی انڈیا میں بھی کافی لوگ اس کے ہاتھ بیعت کیے، مسلمان ہو گئے. اور اسی طرح جدھر جاتے تھے اپنا وہاں مجمع لگاتے، وہاں کچھ دن قیام کرتے تھے، پھر لوگوں سے ملتے تھے، لوگوں کو ہدایت کرتے تھے. اسی طرح وہ اس کا تبلیغ جاری تھا یہاں تک کہ یہاں بھی آیا. یہاں بھی لوگوں کافی اس کے مرید ہو گئے. بلوچستان میں بھی کافی، جالاون کی سائڈ پہ، کراچی میں، اور ادھر مکران سائڈ پہ بھی بہت کافی اس کے مرید ہیں سر. بس ہم تو سلام کرتے ہیں ان کو، کیونکہ یہ ہمارے پیر عبد القادر جیلانی کا سلسلہ ہے. اور اللہ تعالیٰ آپ کو طاقت دے کہ آپ اس مزار کا خدمت کرے.
اس وقت ہم خزدار میں ہیں اور خزدار میں ایک بہت بڑا مندر ہے. آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ جو ہمارا بلوچ ایریا ہے جہاں ہم کلات گئے تھے, جہاں مستونگ گئے تھے, پھر سوراب اور اب ہم خزدار آئے ہیں. آپ لوگوں کو بہتر معلوم ہے, ہم نے ان کا دیوالی بھی آپ کو دکھایا تھا. ہندو برادری جو ہے وہ ان علاقوں میں صدیوں سے بلکہ ہزاروں سال سے آباد ہیں اور بزنس اور کاروبار جو ہے وہ تقریباً شروع سے یہ لوگ کر رہے. اور ہماری جو قبائلیزم ہے, جو قبائلی علاقہ جات ہے, ان کا حسن یہ ہے کہ یہاں پہ جو بھی برادری ہو, چاہے وہ کم تعداد میں ہو زیادہ تعداد میں ہو, ان کا مذہبی عقیدہ ہمارا ہو یا نہ ہو, ان کا قوم ہمارا ہو یا نہ ہو, تو ہمارے قبائلیوں کا یہ ایک روایت ہے کہ وہ اپنے ان بھائیوں کا ہر طرح سے تحفظ کرتا ہے. ان کا مذہبی تحفظ بھی کرتا ہے اور ان کا جو کاروباری تحفظ ہے وہ بھی کرتا ہے. اور میں نے یہ بات دیکھا ہے اور یہ کریڈٹ جاتا ہے ہمارے پٹھانوں اور بلوچوں کو کہ ان کے علاقے میں جو بھی غیر مذہبی لوگ ہیں, اقلیتی لوگ ہیں, جو اقلیت میں قومیں آباد ہے یا مذہب آباد ہے, وہ ان کا تحفظ کرتے اور یہ ایک خوشگوار بات ہے. اس وقت میں ہوں ایک درگاہ میں اور یہ کون سی درگاہ ہے یہ ہمیں بتا دیں گے جواہر لال صاحب. جی سر جی, یہ درگاہ ڈیرا بابا سانول شاہ کے نام پہ ہے. جی 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 سر جی. اچھا, میں جو ہندوؤں کے عبادت گاہوں میں گیا ہوں تو وہاں پہ مورتیاں ہوتی ہے ہنومان جی کے, گنیش جی کے, کالی ماتا اور اس طرح. یہاں پہ میں نے کوئی مورتی نہیں دیکھی. کیوں؟ یہاں پہ سر روحانیت کا ہے. اچھا, ہاں روحانیت کا ہے, وہی چلتا رہا. ٹھیک ہے. تو یہ جو بابا جی ہے جن کی تصویریں لگی ہوئی ہیں, ان کے بارے میں اگر آپ ذرا ان کا تاریخ بتائیں. سر جی, یہ بابا سانول شاہ کی تصویر ہے. جی. وہ بابا کرشنانند کی تصویر ہے. جی. یہ ان کے مرشد تھے, وہ ہم لوگوں کے مرشد ہیں. تو آپ لوگ کا عبادت کس طرح کا ہوتا ہے؟ اپنے مرشد کے ساتھ کس طرح آپ لوگ اپنے جو ہے ہاتھ مات نہیں چومتے ہیں سر. اچھا, کوئی یہ روحانیت کا وہ اپنا وہ کرتے ہیں, اس کو ہم سنتے ہیں. ان سے ہم بات کریں گے انشاءاللہ. ان کی عبادت میں بھجن جو ہے وہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ ایک بہت بڑا اہم کردار ہے. جس طرح ہم نعتیں پڑھتے ہیں, حمد پڑھتے ہیں, یہ لوگ بھجن گاتے ہیں. ٹھیک ہے نا جی. ان سے تو ہم بعد میں سنیں گے. سب سے پہلے جو ڈی سی صاحب ہے ہمارے محمد الیاس میجر صاحب ہیں اور یہاں کا ڈی سی ہے قبضئی صاحب, ان سے میں بات کروں گا کہ یہ جو کچھ کبھی کبھار اس طرح کے حادثات ہوتے ہیں, مگر ماشاءاللہ جو ہماری قبائلی علاقے ہیں ان میں یہ غیر مذہب لوگ یا اقلیتی جو عناصر ہیں ان کے ساتھ کوئی اس طرح کا ٹریجڈی نہیں ہوتا ہے. کیوں؟ مطلب یہ حکومت نے کوئی اس طرح کا سسٹم بنایا یا قبائلیت میں ایسی باتیں نہیں ہیں؟ امانہ صاحب, بالکل میں آپ کی اس بات سے متفق ہوں گا کہ یہاں پہ اسپیشلی خزدار میں روز اول سے جو ہندو ہماری اقلیتی برادری ہے ان کے ساتھ زبردست تعلقات رہے ہیں. اور خصوصاً میں ان کے بارے میں 3 چیزوں کا تذکرہ کرتا چلوں کہ ہر سال جب رمضان میں سستا بازار لگتا ہے تو بزنس کمیونٹی ان کی ہے, ان کی طرف سے اسپیشل اس میں پیکیجز ہوتے ہیں ہم مسلم برادری کے لیے. ابھی حال ہی میں جو کشمیر کی یکجہتی ریلیاں نکالی گئیں اس میں سب سے زیادہ تعداد ہندو برادری کی طرف سے تھی. اور جو امپورٹنٹ تھنگ ان کے بارے میں یہ ہے کہ 1 سال سے جو میں چیز دیکھ رہا ہوں, جب کبھی بھی RCD R25 مین جو سی پیک ہمارا روٹ ہے اس پہ کبھی کبھار جب بھی ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو کیجولیٹی ایویکویشن میں سب سے زیادہ پہل اور اسسٹنس ان کی طرف سے ہوتی ہے. وہ کفن کی شکل میں ہو, ایمبولینس کی پروویژن کی صورت میں ہو, یا وہاں سے ہمیں نفری کی ضرورت ہو بندے اٹھانے ہو اور ایویکویٹ کر کے ہاسپٹل لے کے آنے ہو, ان میں ان کی طرف سے کافی پہل ہوتی ہے. تو کافی عرصے سے شانہ بشانہ ہمارے ساتھ چل رہے ہیں, کوئی فرق نہیں ہے. قبائلی نظام میں آپ نے جو سوال کیا اس میں بالکل ایکسیپٹنس موڈ میں ہے, کوئی فرق نہیں ہے. ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں, ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں ان کے سب سے بیسٹ لاٹ ہماری خزدار میں پائی جاتی ہے. بلکہ میں یہ کہوں گا کہ اس قبائلی نظام میں ان کو ایک سرمایہ سمجھا جاتا ہے اور سرمایہ کے طور پہ ایکسیپٹ کر کے ساتھ چلا جاتا ہے. ماشاءاللہ. اب میں جواہر لال صاحب سے پوچھتا ہوں کہ جو ڈی سی صاحب نے باتیں کی ہیں, آج آپ نے بالکل کسی کا لحاظ نہیں رکھنا ہے. ٹھیک ہے, آپ نے کسی سے ڈرنا نہیں ہے. میں آپ کے ساتھ ہوں. اگر آپ کی لڑائی شروع ہو گئی میں بھاگ جاؤں گا, یہ میں پہلے سے بتا دوں. تو آپ نے مجھ پہ بھی ڈیپینڈ نہیں کر رہے. آپ سچ بتائیں کہ آپ لوگ خوش ہیں؟ ماشاءاللہ. بالکل سر, ہم بالکل بہت خوش ہیں. جی بالکل, یہاں پہ ہم لوگ بہت خوش ہیں. مسلم برادری سے بہت خوش ہیں. ان کے ساتھ ہمارا اچھا تعلق ہے. شادی میں غمی میں شرکت کرتے ہیں.
बिल्कुल कोई ऐसा मसला ही नहीं है। अच्छा, पैसे कितने कमाते हैं आप जवाहर लाल साहब? हाँ? पैसे सर कैसे बताएंगे आपको, फिर मैं टैक्स तो नासर आदमी हूँ, मैं तो ये पैसों का बड़ा शौकीन हूँ फिर मैं। पैसे वाले हमारे टैक्स वाले हमारे पीछे लग जाए। अच्छा, आप लोग माशाल्लाह ये टैक्स जो है ये तो एक कौमी फरीजा है ना, वो तो देते हैं सर। आपको भी देना चाहिए, हमें भी देखना चाहिए। टैक्स आएगा, खजाना भरेगा, फिर उसके बाद हम आपको देते हैं सर, यहाँ पे टैक्स पूरा देते हैं हम लोग 65 से टैक्स दे रहे हैं। अच्छा, बिल्कुल सर जी। मतलब हमारे वजीरों की तरह टैक्स दे रहे हैं या पूरा पूरा दे रहे हैं? सर टैक्स तो देते हैं फिर। अच्छा अच्छा अच्छा, अभी इस तरह जिस तरह मैंने आपको बताया कि भजन इनका एक ख़ास इबादत का एक हिस्सा है, जिस तरह हमारा हमदनात होता है, तो मैं इनका क्या नाम है सर? इसका हरिजस सर, ये हमारा साद हरिजस सर। हाँ जी, साद अरीज। उनसे हम भजन आपको सुनवाएंगे कि भजन क्या होता है। सुने आप। राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी जी सहाय। आही निथावन जो थाम तू, आई सतगुर बेपरवाह, शल पवंदी बाझतो पुन लखे, आही निंधरन जी तू आ। कृष्णानंद शाहन जो शाह, दानी आहे सतगुरु। नाले में हूँ आदमी, पर सूरत सच सुबहान। अचन था संसार में, बणजी हूँ इंसान। ऊने हिन इसरा रखे, रिंद परूड़न जान। कृष्णानंद सचो भगवान, देखारन वजूद में। जी दोस्तों, इस वक्त हम जवाहरलाल साहब के मेहमान हैं और जवाहरलाल साहब ने, यकीन करें इसमें मजाक का कोई गुंजाइश नहीं है, दुनिया में जो मेरा पसंदीदा खुराक है वो है पकोड़े, और पकोड़ों की ये स्पेशलिस्ट है। तो मैं जवाहरलाल साहब से ये मालूम करना चाहता हूँ कि आप लोग सब्जियाँ कौन सी खाते हैं? सब्जियां सर सब खाते हैं। अच्छा, बिल्कुल सब्जियां जो होती हैं वो खाते हैं हम लोग। अच्छा, ऐसा तो नहीं है कि जिस तरह पालक में हम थोड़ा सा गोश्त छुपा के खाते हैं, या हम जनाब अली वो करेला गोश्त बनाते हैं, या कद्दू के अंदर जो है ना गोश्त दे के समंगलिंग, ऐसा तो नहीं होता है? नहीं सर, ऐसा कोई नहीं होता है। कभी कभी हमें मेस में भी घर में ही नहीं लाते हैं बिल्कुल। कमांडर साहब दावत देते हैं कभी मेस में, फिर हम उनसे ये अर्ज करते हैं हम आपका सलाद खाएंगे, फ्रूट खाएंगे, बाकी बोले चावल भी नहीं खाएंगे सर। अच्छा, ये हमारे जो पठान भाई है ये बड़ा गोश्तखोर होते हैं, ठीक है ना, वो कड़ी कबाब है, तो फिर बलोचों का जो सजी वजी है, तो फिर ये रोस्ट जो है, ये जब खाते हैं आपके मुंह में पानी तो नहीं आता? नहीं सर, नहीं ऐसी बात नहीं है बिल्कुल। अच्छा ना तो सर इस तरह करते हैं कि हम वक्त ज़ाया किए बगैर इस पे टूट पड़ते हैं, क्योंकि आपने अगर जहांगीर के साथ कोई ज्यादती करना है या जुल्म करना है या इस पे जबर करना है, तो इसके सामने खाने की चीज़ें रखो और इसको बोलो ना खाओ, ठीक है ना। तो कुद्दूस साहब भी जो है वो भी माशाल्लाह अचिकज़ई आदमी है और चमन से उनका ताल्लुक़ है, और माशाल्लाह ये भी खाने पीने में बड़े तेज़ हैं। रात को हम कुछ और खाएंगे, ठीक है ना, लेकिन अब चूंकि वे अवेलेबल नहीं है, ठीक है ना, तो भिंडियों, कद्दू और इस पे गुजारा करते हैं। बिस्मिल्लाह कीजिए। तामशी बुड़जी जेबा कन जंदी छिलका गिर दो की उस्त करावन दामशी जेबाड़ी दामशी वरनाड़ी दामशी बुड़जी संगत जंदी छिलका गिर दो की उस्त करावन दे जेबा बशा बुड़जा मबाला दे छंदे।
शनका गिळदो की उस्कना मंदे जेबा बशा बुडजा मबाला दे छंदे बस कना शनकीना वक्त के मोनिका रखत पुस्तक बस कना वही ना वक्त पुस्तक बस कना जानी ना वक्त दमशी जेवाडी दमशी मरनाडी दमशी बुडजी देवक जंडी शनका गिळदो की ज्यादा उस्कना मंदे शनका जेबल की पावो उस्कना मंदे पुस्तक बसो न दुवना ठोके मोनिका लोप पुस्तक बसो न दुवना ठोपक पुस्तक बसो न दुवना ठोपा दामशी जेवाडी दामशी दामशी जेवाडी दामशी बुडली संगत जंडी शनकीना संगत की पौस्कना मंदे बश बुडजा माझे बाबाला दे छंदे बश बुडजा माझे बाला दे छंदे